السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج پھر چند ساتھی مل کر بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ساتھی آئے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، اور جو نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جو بھی لمحہ اس کی یاد میں گزر جائے یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ آج دنیا کے ایسے چکروں میں ہم پھنس گئے ہیں کہ اس کی یاد سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے یہ سب شیطان نے ہمارے اوپر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس دیر تک ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک اس مالک کے احکام، اس کے ذکر، اس کی طرف جب توجہ نہ کریں گے تو ہم اس سے رہائی نہیں پا سکتے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان لعین سے ہماری جان چھڑائے اور اپنے ذکر اور اپنے فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہی ذکر میں ہمیں مشغول فرمائے۔ تو سب سے پہلے جناب قاری عبد الوحید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ٹائم ہے 11 بجے بھیجیں گے۔ پہلے سب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة اللہ ماشاء اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة اللہ إلا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ جناب وحید چغتائی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں حمد باری تعالیٰ. آپ مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ. لا کیا لکھتے ہیں شاعر کہ سنا حضور سے جس نے بھی کلمہ میری زبان پر جاری پیروں میں وقت قضا لا الہ الا اللہ لا الہ الا ایک بار ساتھ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا
बनाए रखना। जो चाहता है कि मेरी बात बनी रहे वो मिल के पढ़ ले। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और किसी मन से मुझे कदमों से लगाए रखना। मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। और आखिरी शेर कि शायद इसे मेरे आका गुजरे अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। अपने ने शफाअत पे छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बातें बनाए रखना। आमीन। सुभान अल्लाह। ताला इनके रूह को शौक में बरकत अता फरमाए। जिस तरह इन्होंने हमारे दिल को तस्कीन पहुँचाई, अल्लाह तबारक ताला इनके रूह को भी तस्कीन पहुँचाए। और उम्मीद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ही याद में हमें रहने की तौफीक देगा इंशाअल्लाह। तो नन्हे मुन्ने जनाब हामिद सईद साहब को गुजारिश करता हूँ क्या कहते हैं की बारगाह में हाजिरी पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह।
आते हैं अजब रंगीन शादब-सा चमन है हुस्न हज़रत का अजब रंगीन शादब-सा चमन है हुस्न हज़रत का के हंस पड़ते हैं जो रोते बेशक, बेशक। गमनाक आते हैं के हंस पड़ते हैं जो रोते हुए गमनाक आते हैं फरिश्तों में आते हैं खुले रहमत के दरवाजे रसूले पाक आते हैं आपकी बात है क्योंकि मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा मायल नहीं रहूँगा इंशाल्लाह। ये बस नात खानी का सिद्धांत ज़्यादा है जब तक इंशाल्लाह तनवीर खान साहब नहीं आते। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आसियों को दर्द तुम्हारा मिल गया बेशक, बेशक। आसियों को दर्द तुम्हारा मिल गया दे ठिकानों को ठिकाना मिल गया दे ठिकानों को ठिकाना मिल गया आसियों को दर्द तुम्हारा मिल गया। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। फजल रब से फिर कभी किस बात की फजल रब से फिर कभी किस बात की मिल गया सब कुछ जो तैबा वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया उनके तालिब ने जो पा लिया उनके तालिब ने जो पा लिया उनके साल ने जो मांगा मिल गया उनके साल ने जो मांगा मिल गया आसियों को दर्द तुम्हारा मिल गया दे ठिकानों को ठिकाना मिल गया दे ठिकानों को ठिकाना मिल गया आसियों को दर्द तुम्हारा मिल गया माशाअल्लाह गा रहे थे। अगले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खान जनाब अब्दुल रज़ाक साहब जो आका दो अलैहि की बारगाह में हाज़िरी पेश करेंगे। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی ان کا کرم ہوا کہ مقدر بدل گیا ان کا کرم ہوا کہ مقدر بدل گیا ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی سلطان دو جہاں تھے نگاہوں کے سامنے سلطان دو جہاں تھے نگاہوں کے سامنے ایک چوٹ سی لگی ایک چوٹ سی جگر پہ لگی تھی ابھی ابھی ایک چوٹ سی جگر پہ لگی تھی ابھی ابھی سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی سینے میں رک گیا تھا میرا دم اس لیے سینے میں رک گیا تھا میرا دم اس لیے طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل اس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی اس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ موجود ہے یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ میں موجود ہے یہاں خوشبو ہوا سے ان کی ملی تھی ابھی ابھی خوشبو ہوا سے ان کی ملی تھی ابھی ابھی شبیر چشم تر کی
اگلے آقا دو علیہ وسلم کے سراغا جناب محمد خلیل صاحب صلی اللہ علیہ جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے کیا غم ہے غم کے مارو سرکار تعظیم لازمی ہے جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہیں مولود کی گڑی ہے چلو جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں میرے کریم سے گر
دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان پر نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان پر نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ذکر کرا
میں تیری شانوں گا تیرے نام دوبارے دیا جن میری عمر ہو تیرے نام دوبارے دیا جن میری عمر ہو بیٹھے رہو دیوانے محفلوں سجا کے بیٹھے رہو دیوانے محفلوں سجا کے شاید میرے آقا دا تھوڑی گزر ہو شاید میرے آقا دا تھوڑی گزر ہو سونے نو پائے جے تیرا گزر ہووے تیری یاد چ ہر ویلے پھل چڑھنے درود تیری یاد چ ہر ویلے پھل چڑھنے درود چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے چرچا میرے آقا دا پیا شام و سحر ہووے آکھی سونے نو وائے جے تیرا گزر ہووے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دل پھر بھی چاہتا طیبہ دا سفر ہووے پھر بھی چاہتا طیبہ دا سفر ہووے آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے اے دل چ نیازی دے ایک آس جگو کی اے دل چ نیازی دے ایک آس جگو کی سونے دے شہر اندر کت میرا بھی کر ہووے سونے دے شہر اندر
इंशाल्लाह मेरी कबर होवे आखी सोने नू वाएरी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरना जे तेरी नजर होवे माशाअल्लाह جرے اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اڈا کالا تیرے اندر کیڑی خوبی کہ تینوں ہر کوئی چمن والا تے حجرے اسیم جنے اگوں جواب دیتا میری شان بھی سب تو مینو ساری دنیا تا چم دے کہ مینو چم گیا کمیلی والا مینو چم گیا کمیلی والا محبت سے پڑھ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے رفتار سنتے ہیں دل کے
کھڑے کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدا بھی شاید ابرار سنتے ہیں فقیروں کی صدا بھی شاید ابرار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں اور درود بالہانہ بیج کر دیکھو گناہگاروں درود بالہانہ بیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے بہت ہی خوبصورت شعر ہے کافر اور شعر میں صدقے جاؤں میں صدقے آقا یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پر میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پر پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے لاکھوں بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا مظفر
اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے تو سدا سرکار سنتے ہیں سریائین سنتے ہیں بس دیوار سنتے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حق جاریہ اگر اس جو خزان سے تشریف لائے ہیں ہم ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول مدعو فرمائے جناب محمد رفیق صاحب صلی اللہ علیہ عربیاں دی یارو ہوں میں غلام گے عربیاں دی سبحان اللہ یارو ہوں میں غلام گے عربیاں دی عربی کرن منظور باہر آ جائے ہجڑ چار دی پھرا میں بدعاں دے یارو ہجڑ چار دی پھرا میں بدعاں دے یارو میرے عشق وچ اور نکھار آ جائے تے جمعہ پیر میں طیبہ دے کتیاں دے یارو جمعہ پیر میں طیبہ دے کتیاں دے یارو میرا گلیاں وچ شمار آ جائے تے اس لئی میں کیتا ہے سب کچھ یارو کملی والے نو کیتے پیار کملی والے نو کیتے پیار آ جائے کیونکہ میں ایک بے وقتو بے مایا ہوں میں ایک بے قصو بے مایا ہوں تیری محفل
چلا آیا میں ایک بیوہ کا تو بے مایا آج میں ہوں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا غم پایا یا رسول اللہ چند پل یوں تیری قربت میں کٹے چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا یہ کئی خامیے ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو جو مدینے سے چلٹ آیا ہوں یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو جو مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیرے در پہ چلا آیا یہ سانس پہلی کچھ بھی نہیں میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا ہے میرے کریم کرم کرنا ہے میرے کریم کرم کرنا مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا ہے میرے کریم کرم کرنا ہے میرے کریم کرم کرنا آپ کا شہر مدینے میں رہتے ہیں میرے آئینے میں چلتے ہیں عدم کی دھرتی پر
سنتا ہوں آہٹ سینے میں، جب آہٹ میں ہو جاتا ہوں خاکے کفے پا ہو جاتا ہوں، اس خاک کو شمع حرم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا۔ صد شکر کے پایا آپ کا غم، میں دھوپ ہوں سایہ آپ کا غم، مجھے ساری خوشیاں آپ نے دی، میرا کل سرمایہ آپ کا غم، جب آپ کا غم تڑپاتا ہے رونے میں بڑا لطف آتا ہے، ان آنکھوں کو اور بھی نم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا۔ جب آدھی رات گزرتی ہے میرے سینے میں صبح اترتی ہے، میں سارا بکھر سا جاتا ہوں، رحمت مجھے یکجا کرتی ہے، رحمت کو رکھنا ساتھ میرے، اڑتے ہی رہیں اور آنکھ میرے، ترتیب میری ہر دم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا۔ محشر کا جب ہنگامہ ہو، نعتوں کا سر پہ امامہ ہو، دیکھے جو خدا اعمال میرے، سب سے جدا میرا نام ہو، تیرے ذکر کی مہریں ہوں لب پر، میری جتنی سانسیں ہیں سب پر، بس اپنا نام رقم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا، مجھے اپنے عشق میں غم کرنا ہے میرے کریم، کرم کرنا۔ کملی والے سہارا نہ دیں گے اگر، کملی والے سہارا نہ دیں گے اگر، یہ گنہگار آخر کدھر جائیں گے، کملی والے سہارا نہ دیں گے اگر، یہ گنہگار آخر کدھر جائیں گے، آپ کی صرف چشم کرم چاہیے، آپ کی صرف چشم کرم چاہیے،
جشن میں کرم چاہیے، ہنس کے راہ خطر سے گزر جائیں گے۔ مرحبا مرحبا کوئی ثانی نہیں، آپ ہی تو ہیں موجود دل میں میرے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا۔ مرحبا مرحبا کوئی ثانی نہیں، آپ ہی تو ہے موجود دل میں میرے، آپ کے دل میں تصویر بھی کھنچ گئی، آپ دل سے نکل کر کدھر جائیں گے، آپ کے دل میں تصویر بھی کھنچ گئی، آپ دل سے نکل کر کدھر جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے میرا، یہ ایمان ہے، 30 پار شہادت میں موجود ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا۔ یہ عقیدہ ہے میرا، یہ ایمان ہے، 30 پار شہادت میں موجود ہے، وہ ہے اہل مقدر خدا کی قسم، وہ ہے اہل مقدر خدا کی قسم، جو مدینے میں جا کر مر جائیں گے، وہ ہے اہل مقدر خدا کی قسم، جو مدینے میں جا کر مر جائیں گے۔ آمنہ کے جگر مالک دو جہاں، ایک گنہگار الفت کی میت ہے یہ، آمنہ کے جگر مالک دو جہاں، ایک گنہگار الفت کی میت ہے یہ، اپنے قدموں کے نیچے جگہ دیجیے میرے آقا، اپنے قدموں کے نیچے جگہ دیجیے، آپ کا چھوڑ کر در کدھر جائیں گے، اپنے قدموں کے نیچے جگہ دیجیے۔ اے سمر ان کو سمجھیں گے کیا کم نظر، اے سمر ان کو سمجھیں گے کیا کم نظر، کالی کملی میں ہے آمنہ کا جگر، اے سمر ان کو سمجھیں گے کیا کم نظر، کالی کملی میں ہے آمنہ کا جگر، عشق ان کا ہے فردوس کا راستہ، عشق ان کا ہے فردوس کا راستہ، ایک دن جام امید بھر جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. عزیزان گرامی قدر، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جس نے اپنی ساری کائنات میں ہمیں انسانوں کا روپ دے کر انسانی جامہ عطا کر کے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا. کروڑہ درود اور سلام اور صلات ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر ہم جیسے مٹی کے ڈھیروں کو آدمی اور انسان بنانے کا فریضہ ادا کیا. اللہ رب العزت نے یہ گھڑیاں عطا کی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہاں بیٹھ کر جو ہم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. آمین. عزیزان گرامی قدر، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بارہا مقامات پر جو انسان کا اور اللہ رب العزت کا تعلق ہے، بارہا مقامات پر اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. مثال کے طور پر فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ آپ کے ساتھ ہے. پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. پھر فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر کا رخ کرو گے مجھے وہیں پہ پاؤ گے. اس طرح کے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے تعلق کو اپنے ساتھ واضح کیا ہے، اور اسی تعلق کو سمجھانے کے لیے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سعی کی ہے، کوششیں کی ہیں کہ انسانوں کا تزکیہ نفس کر کے، تصفیہ قلب کر کے، جو اللہ کا اور انسان کا ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اس کو واضح کیا جائے اور انسانی روح میں اس کو سرایت کیا جائے، تاکہ اس تعلق کو انسان سمجھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارے، اپنی زندگیوں کو نکھارے. اور جب انسان کو اس تعلق کا ادراک ہو جاتا ہے، اس تعلق کو پا لیتا ہے، اس ربط کو سمجھ لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. پھر اس کے اٹھنے اور بیٹھنے میں، چلنے اور پھرنے میں، کھانے اور پینے میں ایک نمایاں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. اولیاء کرام کا ہمارے درمیان میں ہونا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. ولی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں جنہیں نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے. ولی کون ہوتا ہے
ولی وہ ہوتا ہے جس کو ماضی کا ملال نہیں ہوتا، جو گزر گیا جیسا گزر گیا اس کے دل میں اس کا ملال نہیں ہوتا، اور خوف نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا کہ مستقبل کیسا آئے گا، مستقبل کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوتا، اور ماضی میں جو گزر گیا اس کا ملال نہیں ہوتا۔ جو گھڑی بیت رہی ہوتی ہے، جو سما گزر رہا ہوتا ہے، اس میں زندہ رہنے والے کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ماضی اور حال کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی آدھی زندگی ماضی کا گلہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور اپنی باقی ماندہ آدھی زندگی مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ماضی کی یادوں کو ماضی کے ساتھ خدا حافظ کہہ دینا چاہیے، اور مستقبل ابھی پردہ غیب میں ہے، نہ میں جانتا ہوں مستقبل کے بارے میں، نہ آپ جانتے ہیں مستقبل کے بارے میں۔ جو حال کا لمحہ آپ کو میسر آ جاتا ہے، اس حال کے لمحے میں زندہ ہونے کا درس ہمیں ولی دیتا ہے کہ اس حال کے لمحے کو نکھارو گے، تمہارا مستقبل خود بخود نکھرتا چلا جائے۔ اس کے لیے روٹی، کپڑے اور مکان کی کسی قسم کا اس کے ذہن میں تردد نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ہوتی۔ وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ سوچ دیتا ہے کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، اپنے بارے میں سوچ، تیرے والدین اس جہاں سے چلے گئے، تجھے خدا نے رزق بھی دیا ہے، تجھے کپڑا بھی دیا ہے، تجھے مکان بھی دیا ہے۔ جو رب تیرے والدین کے جانے کے بعد تجھے سب کچھ مہیا کر سکتا ہے، تیرے بچوں کا رازق بھی وہی ذات ہے، تیرے بچوں کا رزق مہیا کرنے والی ذات بھی وہی ذات ہے۔ حضرت حاتم آصم فرماتے ہیں کہ ما من صباح الا یقول الشیطان لی، کوئی ایسی صبح نہیں ہوتی جب شیطان مجھ سے یہ نہیں کہتا۔ بڑی غور طلب بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک اللہ کے ولی کی کہی ہوئی بات، تصوف والے کسی صوفی کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ خواب جو آپ کو روٹی، کپڑا اور مکان کے دکھائے جاتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ حضرت حاتم آصم فرماتے ہیں ما من صباح الا یقول الشیطان لی، کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی جب شیطان میرے سامنے نہیں آتا۔ شیطان میرے سامنے آتا ہے، مجھے کہتا ہے ما تاکلو، آج کیا کھاؤ گے، روٹی کی فکر دیتا ہے۔ وما تلبسو، آج کیا پہنو گے، وَأَيْنَ تَسْكُنُوا، آج کہاں پہ رہائش پذیر ہوگے۔ ان تین چیزوں سے مجھے روز آگے ڈراتا ہے، کبھی کھانے کا غم دیتا ہے، کبھی پہننے کے لیے مجھے خواب دکھاتا ہے، کبھی رہنے کا پوچھتا ہے کہ کہاں رہو گے، یہ خواب دکھاتا ہے، یہ سوال پوچھتا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَأَقُولُ لَهُ، میں اس کو کہتا ہوں آکل الموت، میں موت کا ذائقہ چکھ لوں گا۔ البس الکفن، کفن پہن لوں گا۔ واسکن القبر، اور میں قبر میں جا کے رہائش کر لوں گا۔ میں اس کو یہ جواب دے کر، اس کو یہ سنا کر اس کے وار کو توڑتا ہوں اور اپنی تسکین کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ یہ اولیاء کرام ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس کی ذات کی پہچان، وہ جو کہتا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنز مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا دل کیا کہ مجھے کوئی پہچانے، میں نے خلق کو تخلیق کر دیا۔ وہ راز جو فاش ہونا چاہتا ہے، وہ راز
جو ہم پہ کھلنا چاہتا ہے، اس راز کے راستوں کو بتانے والے یہی اولیاء کرام ہیں، یہی صوفی ہیں، یہی تصوف والے لوگ ہیں جو ان کی راہوں پہ ہمیں چلنا سکھاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت تک تم انسان، خاکی انسان جو ہو، کس طرح سے تمہاری پرواز اتنی ہو سکتی ہے کہ تم وہاں تک جا پہنچتے ہو۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ حَافِظَ خَوَاصِهِ وَجَوَارِهِ، میں جب کسی سے محبت شروع کر دیتا ہوں، میں اس کے خاص کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کے جوارے کی حفاظت کرتا ہوں۔ فَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَمْشِي، وہ پھر نہ کچھ پکڑتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ سنتا ہے، سوائے اس کے الا فیما ارضا و احب، سوائے اس کے کہ اس میں میری رضا ہوتی ہے، میری محبت ہوتی ہے، اس کے چلنے میں میری محبت ہوتی ہے، اس کے کھانے میں میری محبت ہوتی ہے، اس کے پہننے میں میری محبت ہوتی ہے۔ وہ جب سنتا ہے تو میری محبت اس میں ہوتی ہے، جب کسی کو دیکھتا ہے میری محبت اس میں ہوتی ہے۔ وَيَنْقَلِعُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، میں شہوات سے اسے بہت دور لے جاتا ہوں، شہوات سے اس کا دامن چھڑا دیتا ہوں۔ وَيَسْتَغْفِرُ فِي الطَّاعَاتِ، میں اس کو اپنی طاعت میں گم کر دیتا ہوں، غرق کر دیتا ہوں۔ شہوات سے دامن کو چھڑا دیتا ہے، تزکیہ کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے بہت دور لے جاتا ہے۔ مستنصر باللہ تھا، عراق کا امیر المومنین بنا، لوگوں نے آ کے عرض کی، اس کے حضور میں شکایت کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ایک صوفی حجرے میں بیٹھا حلق کو ورگلا رہا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا، مستنصر باللہ نے کہا، بنا کسی جرم کے میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ تو کسی اور نے شکایت کی ہے اور نہ ہی کسی اور نے کہا۔ فقہائے عراق آئے ہیں میرے پاس اس کا جواز نہیں ہے، پہلے ان کو آزماؤں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ ان کا کوئی جرم بھی ہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ اپنے حرم کی سب سے حسین کنیز کو اس نے تیار کیا، جس کے حد و حال بڑے دلکش، بہت خوبصورت کنیز کو تیار کیا، اس کو بنا سوار کر کہنے لگا تجھے جنید بغدادی کے پاس جانا ہے، اس کو جا کر انہیں ورگلانا ہے۔ اس نے کہا، عرض کرنے لگی امیر المومنین میں ان کو نہیں جانتی، میں نے دیکھا تک نہیں۔ اس نے کہا کچھ نہیں کرنا، تو نے جا کے کہنا ہے کہ میں ایک مالدار عورت ہوں، میرا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، آپ کی پناہ میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کے ہاں کچھ دن کے لیے رہ کر عبادت اور ریاضت کرنا چاہتی ہوں، بس اسے آزمانا ہے۔ اس عورت کو اس نے بنا کے بھیج دیا، سوارا شنگارا، اس کے ساتھ ایک غلام کو بھیجا۔ جب حضرت جنید بغدادی کے ہاں پہنچے، اس عورت نے جا کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی، حضرت میں آپ کی پناہ میں رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، پھر نگاہ نیچے کر لی۔ اس عورت نے کہا، حضرت میں دنیا کی ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں، مال میرے پاس بہت ہے، سکون نہیں ملتا، آپ کے پاس رہ کر عبادت اور ریاضت کرنا چاہتی ہوں، اجازت عطا فرمائی جائے۔ حضرت جنید نے نگاہ بڑھ کے دیکھا، نگاہ کی تاب نہ لا سکی، تڑپی تڑپ کر گری، اور اس کا روح جو اس کی تھی پرواز کر گئی۔ غلام بھاگا گیا، جو مستنصر باللہ نے غلام بھیجا تھا بھاگتا ہوا گیا، کہنے لگا اے امیر المومنین غضب ہو گیا، جنید بغدادی نے نگاہ بھر کے دیکھا، اس کو مار ڈالا۔ مستنصر باللہ کو غصہ آ گیا، تیش میں آ کر جب ان کے حجرے کی طرف آنے لگا، لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، یہ حتک محسوس ہوتی ہے کہ ایک اس شخص کے ہاں جو گوشہ نشین ہے، اس کے گھر میں کے اجرے میں جا کے ملے، اس کو یہاں پہ بلایا جائے۔ کہنے لگا نہیں، میں خود جا کے دیکھوں گا کہ وہ جنید بغدادی کون ہے جس کا اتنا شہرہ ہے، جس کی ایک نگاہ کی تاب لا کر میری سب سے حسین جو ہے خادمہ تھی، جو سب سے حسین میرے حرم کی رونق تھی، اس کو اس نے مار ڈالا ہے۔ جب وہاں پہ گیا، حضرت جنید بغدادی اپنے کام میں مصروف ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین آ گئے، دیکھا، اٹھے، خدمت کی، کہنے لگا
میں آپ کے ہاں آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کس غرض سے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت ایک کنیز آپ کے ہاں پناہ لینے کے لیے آئی، آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اس کو مار ڈالا، اس کا قصور کیا تھا؟ میں یہ پوچھنے آیا ہوں اس کا قصور کیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے مستنصر سن، ایک عورت میری 40 سال کی ریاضت عبادت مجاہدے کو پلک جھپکتے میں ایک لمحے میں ضائع کر دیتی، دنیا کھڑے ہو کے تماشا دیکھتی، کیا یہ تجھے منظور ہے؟ اس کی نگاہ کا عالم دیکھا، حضرت جنید بغدادی کی نگاہ کا عالم دیکھا، اس کے حجابات اٹھ گئے، عرض کرنے لگا، قدموں میں گرا، حضرت میری غرض و غایت یہی تھی کہ اس کو اس لیے بھیجا جائے کہ آپ کو آزماؤں، میں معافی چاہتا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ وہ ریاضت، وہ مجاہدہ جو آپ کے ہاں ہے، محنت ہے، 40 سالہ محنت ہے، پلک جپتنے میں ضائع ہو جاتی، دنیا تماشا دیکھتی، یہ واقعی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں ینقلعن الشہوات، ان سے شہوات کو بہت دور لے جاتا ہوں، اپنے رنگ میں رکھ لیتا ہوں، اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہوں، بس ایک ہی لا ہوتی ہے ان کی، اللہ رب العزت کی جانب اس کی لا ہوتی ہے۔ ان کا حجروں میں بیٹھنا، ان کا درباروں میں بیٹھنا، ان کی کٹیا میں بیٹھنا کیا مقصد ہوتا ہے ہم لوگ نہیں جان سکتے، کہ ان کی لائن کیا ہے ہم نہیں جانتے، ان کا دیدار کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ سونی کے پاس مہیوال آتا تھا، برتن لے کے جاتا تھا، کچے برتن لے کے جاتا تھا، ان کو توڑ دیتا تھا، لوگ کہتے تھے پاگل ہے یہ، مگر ان کو کیا پتا کہ برتن توڑنے کے بعد اس کا ایک بہانہ ہوتا ہے دیدار کا، کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ رانجھے کے پاس ہیر چوری لے کے جاتی تھی، چوری بس دیدار کا بہانہ تھا۔ رانجھا نام ہے ہیر میں تمنا کا، ہیر میں تمنا تھی رانجھے کی، بس اسی کا نام رانجھا ہے۔ ہم میں وہ تمنا نہیں رہی، ہم میں تمنا نہیں ہے، اس لیے ہماری پرواز وہاں تک جاتی نہیں ہے جو خزانہ خود ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ ہم میں تمنا کی کمی نہیں ہے، ہم میں تمنا کم ہے، طلب کم ہے، ہماری پرواز میں کوتاہیاں ہیں، اس لیے وہ راز ہم پہ آشکار نہیں ہوتا۔ اس راز کو آشکار کرنے کے لیے، اس راز تک پہنچنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کے بعد سب سے سیدھا اور سچا راستہ ان اولیاء کرام کا راستہ ہے، کہ جن کے رستوں پہ چل کر، جن کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کر، جن کی عبادات کا رنگ دیکھ کر، جن کا مجاہدہ دیکھ کر، جن کی ریاضت دیکھ کر ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہماری روح چل کر اس عالم ناسوت میں آئی، اس عالم ناسوت سے پھر عالم ارواح تک، جہاں پہ وہ قربتیں تھیں، وہ نزدیکیاں تھیں، وہاں تک جانے کے لیے ان اولیاء کرام کے در پہ جانا، ان سے فیض حاصل کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ان کی سنگت میں جو رنگ چڑھ جاتا ہے، جو رنگ اس سنگت میں چڑھ جاتا ہے، وہ کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ رب نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں رب نہیں ہوتے، مگر ایک بات ہم کہتے ہیں کہ جب لوہے کو آگ میں رکھ دیتے ہو، لوہا لال ہو جاتا ہے، جب لال ہو جاتا ہے لوہا، وہ آگ نہیں بنتا، آگ سے دور رہ کے بھی جلاتا بھی ہے، حرارت بھی دیتا ہے، آگ سے دور ہو کر وہ وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے کہ جو آگ کرتی ہے۔ آگ بنتی نہیں ہے، وہ لوہا آگ بنتا نہیں ہے، مگر سارے کام آگ والے کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنگت میں رہ کر، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق میں رہ کر یہ وہ راستے بتاتے ہیں کہ جو ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات
ہمیں اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں میں کوئی اولیاء کرام کا بے ادب اور گستاخ پیدا نہ ہو.